अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम किस्तें आसानी से मिल जाएं, क्योंकि मैं बार बार अपने दूसरे चैनल पर ये एपिसोड शेयर नहीं करूँगा। तो कहानी करते हैं शुरू। दरख़्ज़ ख़ानज़ादा अनाया की कलाई हाथ में पकड़े हवेली में दाखिल हुआ। बहरामंद तुमसे मिला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दरख़्ज़ ख़ानज़ादा ने लाउंज में दाखिल होते अनाया की कलाई छोड़ते हुए इसे घूरते हुए सर्द लहजे में इस्तफ़सार किया। वो मुलाकात सरसरी थी। मुझे नहीं लगा था कि आपको बताना चाहिए। अनाया ने दरख़्ज़ ख़ानज़ादा की तरफ देखते भीगे लहजे में कहा। इतनी सरसरी मुलाकात थी कि तुमने इसे ये भी बता दिया कि हमारे दरमियान अभी तक अज़वाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ। दरख़्ज़ इस्तेज़ाइया बोलते लफ़ज़ चबा गया था। मैंने नहीं बताया था, इसने खुद अंदाज़ा लगा लिया था। अनाया ने दरख़्ज़ ख़ानज़ादा के सुर्ख़ व सफ़ेद चेहरे को देखते नज़रें झुकाए बेहद आहिस्तगी से कहा, इसने खुद अंदाज़ा लगा लिया था और तुमने इसके अंदाज़े पर मोहर लगा दी। दरख़्ज़ ख़ानज़ादा ने इसकी झुकी निगाहों को सर्द निगाहों से घूरा। ये तुम्हारा अमेरिका नहीं है नाया, जहाँ इस तरह की बकवास सबके सामने की जाती है। क्यों खड़ी रही तुम इसके सामने? जब वो तुमसे बात कर रहा था तुम क्यों नहीं अंदर आई? क्यों तुम अनेक्सी वाले हिस्से की तरफ गई, जबकि मैं तुम्हें सख्ती से मना कर चुका था इस तरफ जाने से? वो इसका बाजू बेदर्दी से दबोचे इसे अपने करीब करते इसके नकोश पर सुलगती सांसें छोड़ते गुराया। दिस इज़ पाकिस्तान। आई नो दैट दिस राइट्स एक्ट नॉनसेंस आर टॉक अबाउट इन पाकिस्तान। अमेरिका हैज़ नथिंग टू डू विद सच थिंग्स। ये पाकिस्तान है, मैं जानती हूँ। ये हक वगैरह की ब्लश बातें पाकिस्तान में की जाती हैं। अमेरिका से इन अमेरिका का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। अनाया दरख़्ज़ी ख़ानज़ादा की आंखों में देखते चटकते हुए बोली थी। दरख़्ज़ई से घूरते हुए इसका बाजू छोड़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हैं दरख़्ज़ई? मुझे छोड़कर आज दूसरे कमरे में सोएंगे? इतनी इतनी बातों पर मुझसे यूँ बेरुखी बरता करेंगे? अनाया भीगे लहजे में दबी आवाज़ में चीखी थी। तुमसे बेरुखी नहीं बरत सकता। गुस्सा मेरा दिमाग खोल रहा है और ये इतनी सी बात नहीं है। मेरा दिल कर रहा है बहरामंद की जान ले लो। इसने तुमसे ये बकवास की। मेरे खून में शरारे दौड़ रहे हैं। वो गुस्से से बोला था। इसमें मेरा क्या कसूर दरख़्ज़ई? अनाया ने भीगे लहजे में पूछा। कसूर है तुम कसूर है तो तुमसे दूर जा रहा हूँ ताकि तुम्हें अपने गुस्से से हर्ट ना कर दूँ। इसलिए थोड़ी देर में तन्हा रहना चाहता हूँ। वो रुकते हुए बर्फीले लहजे में बोलते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अनाया भागते हुए इसके मुकाबिल आई थी। इसमें मेरा क्या कसूर है? सारी वाहियात बातें ये बकवास आपके भाई ने की, जिसकी तरबियत आपकी खानम भी ने की, जो किसी को भी कुछ भी करने से रोकती नहीं है बल्कि बढ़ावा देती हैं, जैसे मलाला को देती हैं। दरख़्ज़ ख़ानज़ादा की आंखों में आंखें गाड़े सर्द और सपाट लहजे में बोली। इसमें खानम भी और मलाला कहाँ से आ गई? दरख़्ज़ ख़ानज़ादा ने इसे सर्द निगाहों से घूरते हुए पूछा। ये आप मुझे बताएं कि मलाला कहाँ से आई? इसके साथ आपका निकाह हो रहा था। ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? आपके ये सब रिश्ते भी हैं, आपने ये सब क्यों छुपाया? मैं आपकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हूँ। ये झूठ क्यों बोला? अनाया ने चुपते लहजे में भड़-भड़ जलते सवाल किया। ये सब कुछ तब छुपाया नहीं था। मैं सबसे ताल्लुक़ तोड़कर सवात आया था। इस वक़्त मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं था। मेरा यहाँ वापस आने का कोई इरादा नहीं था, मगर तुम्हारी मेहरबानी से मैं यहाँ फिर से वापस आ गया। वो इसे गुस्से से घूरते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अनाया इसकी पुश्त को भीगी निगाहों से देख रही थी। और तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हो, क्योंकि मोहब्बत मैंने तुमसे ही की है। मलाला की मेरी ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं है। वो दरवाजे के करीब रुकते हुए बोला। वो अपनी बात मुकम्मल करते कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हो गया था। अनाया अपने कमरे में दाखिल होते बेड पर गिरते फूट फूट कर रो दी थी। वो इस तरह नाराज़ होकर दूसरे कमरे में चला जाएगा, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो काफ़ी देर रोने के बाद अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते बेड से उठी थी। अपने वजूद से शाल उतार कर बेड पर फेंकी। 2 दिन बाद दुल्हन बनाकर मुझे अपने कमरे में ले जाना है दरख़्ज़ी ख़ानज़ादा ने। अब मैं मर कर भी इसका हक ना दूँ। समझता क्या है खुद को? समझता क्या है खुद को? अनाया ने चीखते हुए मिरर में देखते ड्रेसिंग टेबल पर रखा परफ्यूम उठाकर बंद दरवाजे पर मारा था। दरख़्ज़ई इसी लम्हे दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हुआ। वो जल्दी से पीछे हुआ, वरना परफ्यूम की बोतल इसका सर फाड़ देती। परफ्यूम की बोतल दरवाजे से टकराते ज़मीन पर गिरती चकनाचूर हुई थी। अनाया ने लब दांतों तले दबाए खफत ज़दा दरख़्ज़ी ख़ानदादा की तरफ देखा, जो अपनी हल्की घनी बेड पर हाथ फेरते निचले नीचे बिखरे कांच को तहीर अमेज़ अंदाज में देख रहा था। अनाया इसके चेहरे पर हैरानगी देखते लब दांतों तले दबाए खफगी से रुख पलट गई थी। दरख़्ज़ई इसे रुख पलटे देख इसकी तरफ बढ़ा था। वो इसकी तरफ बढ़ते इसे पीछे से अपनी बाहों में भरते
اس کے پیٹ پر سختی سے ہاتھ جمائے اس کی سائڈ گردن پر دانت کاٹ گیا تھا۔ انایا نے سسکی لیتے اس کے بندھے ہاتھ پیٹ سے ہٹانا چاہا۔ وہ اس کا رخ پلٹے، اسے کمر سے دونوں ہاتھوں سے جکڑے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا گیا۔ انایا اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے نہ روٹھے انداز میں خود کو دور دھکیل رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کا جبڑا دبوچے اس کے لبوں پر جھکے، اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو قید کر گیا تھا۔ انایا کی مزاحمت بڑی تھی۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اسے اوپر کو اٹھائے اس کی ٹانگوں کو اپنے گرد لپیٹ کے لیا۔ وہ ابھی تک اس کے ہونٹوں سے لپٹا ہوا تھا۔ انایا اپنی مزاحمت روکتے اس کی گردن میں بازو حمائل کر گئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر پٹکتے اس کی طرف بڑھا۔ انایا گہرے گہرے سانس لیتی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائیوں کو تکیے سے پن کرتے اس پر حاوی ہوتے، اس کے گلابی لبوں سے لپٹے انہیں کندھاری کرنے لگا۔ انایا بھی اس کی شدت میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اپنے اوپر کر گیا۔ تم میرا جنون ہو مائی سوین، تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ میں تمہارے بغیر کچھ گھنٹوں تو کیا ایک منٹ بھی ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ تم مجھے اپنے لبوں کا ایسا جام پلا چکی ہو، اب تو مر جاؤں گا اگر تم سے دور ہوا۔ وہ اسے سختی سے خود میں بھیجتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کر گیا تھا۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اس کی سانسوں کی شدت کو پی رہا تھا۔ وہ اسے اوپر کو کرتے اس کی کمر کی زپ نیچے کی طرف کھسکاتے اس کے فراق آستینوں سے نکالتے ایک جھٹکے سے ریموو کر گیا تھا۔ درخزئی، انایا سرخ پڑتے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ وہ اسے شنیل کی رضائی میں قید کرتے اپنے ساتھ لپٹا گیا۔ آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارے بغیر سوتا تو سونا حرام ہو جاتا، سوچا تم سے لپٹ کر اپنا غسل ہی حلال کر لوں۔ وہ بے باکی سے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ انایا سرخ ہوتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹ رہی تھی۔ سوین، تم سے ناراض ہو کر نہیں دوسرے کمرے میں سونے لگا تھا، بلکہ تمہاری بے پناہ خوبصورتی مجھے آج تم سے دور رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہماری فرسٹ رات کو لے کر میرے دل میں بہت ارمان ہے۔ میں نہیں چاہتا میں گہری گستاخی کر بیٹھوں۔ وہ اس کے بالوں کو گدی سے دبوچتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اجازت دے دو نا آج جانا۔ وہ اس کے گال کو نرمی سے سہلاتے اسے ملتجی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ درخزئی، وہ اس کی ملتجی نگاہوں سے اس کے گرم جسم کی حدت خود پر محسوس کرتے روحان سی ہو رہی تھی۔ نہیں چانسز کیا؟ وہ گہرا سانس لیتے اسے اپنی باہوں سے آزاد کرتے رخ پلٹ گیا تھا۔ وہ اب اوندے منہ لیٹے اپنا سانس درست کرتے خود پر قابو پانے لگا۔ انایا نے لب دانتوں تلے دبائے اپنی فراک بیڈ سے اٹھائی پہنی تھی۔ وہ اس کی طرف پلٹتے ٹھنڈی آہ بھرتے اسے بازوں سے جکڑے خود میں قید کر رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں سونے کی اجازت نہیں جانا، وہ اسے خود میں قید کرتے بولا تھا۔ اس کے ساتھ سونا بہت مشکل کام تھا آج اس کے لیے۔ نہیں، انایا کھلکھلاتے اس کے ساتھ مزید لپٹی تھی۔ بہت ظالم ہو مس امریکن، وہ اس کے بالوں کو نرمی سے چومتے آنکھیں موند گیا تھا۔ انایا اس کے سینے میں قید اس کے سینے پر نامحسوس انداز میں لب رکھ گئی تھی۔ صرف تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے کبھی دھوکہ مت دے دینا سوین۔ درخزئی خانزادہ کے پاس اس کا غرور اس کی بیوی انایا ہے۔ درخزئی خانزادہ کے پاس صرف اس کی بیوی ہے اور کوئی اس کا نہیں۔ سب نے دھوکہ دیا ہے مجھے، تم مت دینا ورنہ مر جاؤں گا۔ وہ نرمی سے بولتے اس کے بالوں کو چوم رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ زاویار خانزادہ طیش و علم سے حویلی میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں سیاہ مردانہ شال خود پر اوڑھے ہوئے تھا۔ اس کے خوبرو وجیح چہرے پر کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ طلسماتی نقوش بری طرح تنے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہو رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈھاک بھرتے مردانہ کے راستے اندر داخل ہوا۔ اس کے بھاری قدم ارتضیٰ خان کے کمرے سے باہر رکے تھے۔ آنکھوں میں خون کی لالی کے ساتھ پانی کی رمق گہری ہوئی تھی۔ وہ طیش و علم میں بھول گیا تھا کہ وہ مردان خانے کے راستے سے حویلی میں داخل ہوا ہے۔ ارتضیٰ کے جانے کے بعد اس نے مردانہ آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیچے تیزی سے زنان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ زنان خانے میں داخل ہوتا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اندر داخل ہوتے دروازے کو پوری قوت سے دھاڑ سے بند کر گیا۔ دھاڑ کی آواز پر عائش، جو خود پر کمبل لپیٹے گہری نیند سو رہی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت زاویار خانزادہ کے سفید کلر کے پیروں تک آتے باتھ روب گاؤن میں ملبوس تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ اسی سیاہ فراک میں ملبوس تھی جو زاویار خانزادہ ان 2 دنوں میں 12 مرتبہ اس کے بدن سے اتار چکا تھا۔ وہ اسے کل رات کو سختی سے منع کر چکا تھا۔ وہ یہ فراک دوبارہ نہیں پہنے گی۔ اسے وہ گندے لباس میں نہیں چاہیے تھی۔ اسے وہ کمرے میں صاف ستھری مہکی سی چاہیے۔
زاویار خانزادہ نے کمرے سے باہر جانے پر بھی اسے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ 2 ٹائم کا کھانا بھی اس کی حیثیت کے مطابق اس کے کمرے میں اسے دیا جاتا تھا۔ آج صبح شاور لینے کے بعد اسے پہننے کو کچھ نہ ملا تو اسے مجبوراً زاویار خانزادہ کا باتھ روب گاؤن پہننا پڑا تھا۔ گندا میلا لباس وہ خود بھی نہیں پہن سکتی تھی۔ اس فراک کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ عائش کراؤن سے ٹیک لگائے زاویار خانزادہ کو ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف ایک ہی جست میں بڑھتے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کر گیا تھا۔ عنایہ بری طرح لڑکھڑاتے اس کے کشادہ سینے میں آن سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے خود سے علیحدہ کرتے پوری قوت سے اس کے گال پر زناٹے دار تھپڑ جڑ گیا تھا۔ تھپڑ اتنا جاندار تھا کہ کمرے کے در و دیوار تک اس کے تھپڑ کی گوند سے ررز اٹھے تھے۔ عائش یہ بے درد وار برداشت نہ کرتے بیڈ پر اوندے منہ گرتے بری طرح سسک پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اسے بازوں سے جکڑے دوبارہ اپنے مقابل کھڑا کر گیا تھا۔ وہ اس کے بے رحم تھپڑ کا وار بمشکل سہتے اس کے سامنے کھڑی بری طرح لرز رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں وہ بہت بار تھپڑ کھا چکی تھی۔ اب نہ اس کے نازک گال میں سکت رہی تھی، نہ اس میں سہن کرنے کی شکتی تھی۔ وہ مقابل کے سامنے کھڑی تھر تھر کانپتے اس کی شال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ اس پسٹل پر تمہارے فنگر پرنٹس میچ ہو چکے ہیں۔ تمہارے بھائی کی پسٹل پر تمہارے اور تمہارے بھائی کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ زاویار خانزادہ نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے فنگر پرنٹس رپورٹ نکالتے عائش کے منہ پر ماری تھی۔ رپورٹ اس کے چہرے پر لگتی زمین پر گری۔ وہ زاویار خانزادہ کی شال کو مٹھیوں میں جکڑے کھڑی اس کے چاکلیٹی براؤن پرکشش آنکھوں میں دیکھتے سسکیاں بھر رہی تھی۔ بتاؤ کیسے مارا میرے بھائی کو، کیسے مارا میرے بھائی کو؟ وہ چیختے ہوئے اس کی مٹھیاں اپنے شال سے بے دردی سے چھڑواتے اسے زمین پر پٹک گیا تھا۔ عائش اوندھے منہ زمین پر گری پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتا اسے بالوں سے جکڑ کر سیدھا کر گیا تھا۔ جواب دو مجھے، تم اسے مارنا چاہتی تھی؟ تمہارا بھائی کہتا ہے اگر اسے موقع ملے وہ ارتضیٰ خان کی جان لے لے، یہی کہتا تھا نا تم سے تمہارا بھائی؟ وہ اس کے بالوں کو بے دردی سے دبوچتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے چیخا تھا۔ عائش نے درد سے کراہتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ جھوٹ مت بولو، ورنہ ان پہاڑوں میں زندہ دفن کر دوں گا۔ خون بہا میں آئی ہو، تمہارے باپ مصطفیٰ ملک کے سامنے بھی زندہ دفن کر دوں گا، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اتنی معمولی حیثیت ہے اب تمہاری جان کی۔ زاویار خانزادہ کی وجہ سے تم سانسیں لے رہی ہو، کھینچ ڈالوں گا میں یہ سانسیں۔ وہ گراتے ہوئے اس کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ عائش کی خوف سے سسکیاں بڑھی تھی۔ جواب دو مجھے، عادت نہیں ہے زاویار خانزادہ کو اپنے سوال دہرانے کی۔ تمہارا بھائی میرے بھائی کی جان لینا چاہتا تھا کہ نہیں؟ وہ اس کے سنہری بالوں کو گدی سے خطرناک حد تک دبوچے اس کی آنکھوں میں آ کے ڈالے چیخا تھا۔ عائش نے درد سے کراہتے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے اسبات میں سر ہلانے پر زاویار خانزادہ کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپکا تھا، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ میں وہ یہاں آنے سے پہلے کی بات تھی، یہاں آ کر آذان ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خون کی لالی بڑھتے دیکھ کپ کپاتے لبوں سے وضاحت کر رہی تھی۔ اچھا، وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ تمہارے بھائی کو ارتضیٰ کی پسٹل سے فائر لگا اور تمہارے بھائی نے اتنی آسانی سے اسے معاف کر دیا؟ بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ گراتے ہوئے اس کے بالوں کو سختی سے جکڑے بری طرح جھٹکا دے رہا تھا۔ عائش درد سے کراہتے بری طرح سے سک رہی تھی۔ بتاؤ مجھے، کیسے پلاننگ کی تھی؟ کس طرح مارا تھا؟ کھائی میں میرے بھائی کو دھکا دینے سے پہلے مارا تھا؟ بتاؤ مجھے تم نے اور تمہارے بھائی نے کتنی گولیاں سے ماری تھی؟ وہ تڑپا تھا، وہ چیخا تھا کیا؟ وہ تڑپا تھا، وہ چیخا تھا کیا؟ بتاؤ مجھے۔ زاویار خانزادہ بے دردی سے اس کے اوپر ہوتے اس کی ٹانگوں پر اپنا گھٹنا رکھ درد سے عائش کی کرپناک چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ اور چیخو، اس سے زیادہ چیخو، تاکہ میرے جلتے دل کو سکون ملے، مجھے سکون آئے۔ اس کی بے رحمی پر عائش کی دردناک چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے کھڑا ہوتے چیختے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی بوتل اٹھائے پوری قوت سے زمین پر مار گیا۔ شیشی زمین پر گرتے چکنا چور ہوئی تھی۔ عائش چیختے ہوئے پیچھے کو ہٹی دیوار میں سمائی۔ زاویار خانزادہ اپنی ہلکی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے کمرے میں تیش و الم سے چکرا رہا تھا۔ یہ رپورٹ نہیں تھی، زاویار خانزادہ کے لیے ایسی دہکتی آگ تھی۔ وہ بری طرح جل رہا تھا، سب کچھ ثابت ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی کھائی میں گرنے سے پہلے اس پر گولی چلائی گئی تھی۔ 3 گولیاں جو اذان ملک کی پسٹل کی تھی وہ جائے وقوع والی جگہ سے ملی تھی، مگر 3 گولیاں نہیں ملی تھی، یعنی وہ گولیاں ارتضیٰ خان کے جسم کے پار ہوئی تھی۔ وہ 3 گولیاں جو وہاں سے ملی تھی وہ گاڑی پر لگی تھی، یہ بھی ثابت ہو چکا تھا۔
عائشہ دیوار میں سمائے زمین پر بیٹھی زاویار خانزادہ کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اٹھو، میرے ساتھ چلو، وہاں چلو جہاں میرے بھائی کو تم دونوں بہن بھائیوں نے مارا تھا۔ مجھے آج وہاں تمہاری کربناک چیخیں سننی ہیں۔ جب میں تمہیں اس کھائی سے نیچے دھکا دوں گا تب ہی اب زاویار خانزادہ چین پائے گا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے دبوچے کھڑا کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر عائش کا پورا وجود چکراہ کر رہ گیا تھا۔ زاویار، عائش کے لبوں سے گھٹی گھٹی آواز میں اس کا نام برآمد ہوا۔ شش، کوئی آواز نہیں، جو کہا ہے وہ کرو۔ زاویار اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے خاموش کروا رہا تھا۔ عائش دیوار میں سمائے خاموش ہوئی تھی۔ چینج کرو، وہ اسے باتھ روب گاؤن میں دیکھتے ہوئے دھاڑا۔ عائش کانپتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے آگے بڑھی۔ زمین پر پڑا کانچ اس کے پاؤں کے تلوے میں پیوست ہوا تھا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی تھی۔ چینج کرو، وہ اس کے پیروں سے نکلتے خون کو نظر انداز کرتا دھاڑا تھا۔ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے بھائی کی قاتل ہے۔ اسے اس نازک وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ عائش درد سے سسکتی بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا فراق گیلا واش روم کے فرش پر پڑا تھا۔ گیلا فراق اٹھائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے رونے کی آواز سنتے تیش و علم سے واش روم کی طرف بڑھتے واش روم کے دروازے پر اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں زور سے مارتے اندر داخل ہوا۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ عائش ڈرتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے دیوار کے ساتھ لگی۔ گگگ گیلا ہے، وہ فراق ہاتھ میں پکڑے اسے دکھاتے ہوئے رونے لگی۔ مقابل سے زیادہ ظالم انسان اس نے نہیں دیکھا تھا۔ مقابل کا خوف جیسے اس کی سانسوں میں رچ بس گیا تھا۔ پہنو اسے، وہ اسے قہر آلودہ نگاہوں سے گھورتے لفظ چبا گیا تھا۔ عائش سسکتے ہوئے اپنے گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اسی پل اپنا گاؤن زمین پر گرا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسی کے سامنے کھڑا اسے قہر بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائش اب کانپتے ہاتھوں سے وہ گیلا فراق زن تیب کر رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں کانچ ابھی تک پیوست تھا۔ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، مگر مقابل کے خوف سے وہ کھڑی تھی۔ فراق زیب تن کرتے وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھتے چلی گئی۔ وہ مزید نہیں کھڑا ہو سکتی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھے اپنے پاؤں کے تلوے میں پیوست کانچ کو دیکھتے بری طرح رو پڑی تھی۔ وہ جتنا بھی ظلم سہ لیتی مگر ابھی اس میں برداشت نہیں آئی تھی۔ وہ یہ کانچ خود نکال لیتی۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا، بہت درد ہوتا تھا۔ اس کے نازک وجود پر ہر روز ایک نئی اذیت رقم ہوتی تھی۔ ابھی اس کے بدن کے ہر حصے کو ان زخموں کی عادت ہونی تھی۔ عائش نے اپنے بازو میں پیوست کانچ کو دیکھتے زاویار خانزادہ کو کرب زدہ نیلی نگاہوں سے دیکھا، جو اس کے مقابل کھڑا اسے سپاٹ سرخ سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ مقابل ظالم تھا، وہ یہ کانچ بے دردی سے نکال سکتا تھا۔ زاویار خانزادہ جبڑے بھینچے اس کی نیلی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھتے اس کے پاؤں کے تلوے پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا جہاں کانچ پیوست تھا۔ زاویار خانزادہ اسے بازو سے جکڑے بے دردی سے کھڑا کرتے اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے واش روم سے نکلا تھا۔ جوتا پہنو، وہ واش روم سے باہر آتے حکمیہ لہجے میں بولا۔ عائش نے اپنا نچلا زخمی لب بے دردی سے دانتوں تلے پیوست کرتے جوتا پہنا۔ زاویار خانزادہ نے اس کے نازک قیامت زدہ وجود کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنی شال اتارتے اس پر اڑائی تھی۔ وہ اسے بازو سے گھسیٹتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ایک پاؤں زمین پر رکھے دوسرے کو ایڑی کے بل رکھتے اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے وہ مختلف راہداریوں سے گزر رہا تھا۔ اس کے بھاری اور تیز قدموں کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ بمشکل گھسٹ رہی تھی۔ وہ اس کا ادھورا نام پکارتے چیخ رہی تھی۔ اس کی بے درد گھسیٹنے پر اس کا کانچ سے پیوست پاؤں اس کا پورا وزن پڑا تھا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے چیخ پڑی۔ زاویار خانزادہ اس کی چیخ پر پلٹتے اس کی طرف مڑا۔ وہ درد کی شدت سے اس کے قدموں میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اپنا جوتا نکالتے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے تلوے سے کانچ نکالنے لگی، مگر وہ بری طرح کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ بار بار پیچھے کھینچ لیتی تھی۔ زاویار خانزادہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے اس کے پاؤں کو سختی سے جکڑ گیا۔ عائش نے سسکتے ہوئے اپنا پاؤں اس کے حصار سے کھینچا۔ چیخنا مت، وہ اسے سختی سے تنبیہ کرتا۔ بے دردی سے اس کے پاؤں سے وہ کانچ کھینچ کر نکال چکا تھا۔ عائش کی دردناک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ درد سے سسکتے زاویار خانزادہ کا بازو جکڑے آنکھیں موند گئی۔ عائش کے لمبے ناخن زاویار خانزادہ کے بازو میں سختی سے گڑے تھے۔ اس کے پاؤں سے بھل بھل بہتا خون بہا تھا۔ وہ اس کے پاؤں سے خون بہتے دیکھتے کھڑا ہوا۔ گلے رانا، وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ زاویار خانزادہ کی دھاڑ پر گلے رانا، تابانہ خانم اور زرقا خانم بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ جی خان،
گل رانا نے عائش کے روتے وجود اور اس کے پاؤں سے رستے خون کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے پاؤں کی پٹی کرو اور اسے باہر لے آؤ، گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ تبانہ خانم کے کرب زدہ چہرے کو دیکھتے جبڑے بھینچے ہوئے حکم دیتے لمبے لمبے ڈاگ بھرتا داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے زاویار کے ساتھ؟ یہ مردود اس کی گاڑی میں بیٹھے گا، ہم اس کا حال برا کر دے گا۔ زرکا خانم غصے سے زمین پر بیٹھتی سسکتی ہوئے عائش کی طرف بڑھی۔ عائش چیختے ہوئے کھسکتے ہوئے پیچھے کو ہوئی۔ عائش کی چیخ پر زاویار خانزادہ کے قدم بھاری ہوئے تھے۔ مورے، تائی جان کو بولے میرے معاملے اور میری عورت سے دور رہیں۔ وہ پلٹے بنا سر تنبیہ غراہٹ زدہ لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے زینان خانے سے اپنے بھاری قدموں سے نکل گیا تھا۔ زرکا خانم زاویار خانزادہ کے تنبیہ وہیں پر غراہٹ رک گئی تھی۔ چلے بھابھی، اس کا آگے بہت برا حال ہے۔ تبانہ خانم عائش کے نازک وجود کی تھرتھراہٹ اور اس کے زخمی پاؤں کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے زرکا خانم سے بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ قاتل ہے یہ، قاتل! قاتل کی بہن بھی ہماری نظروں میں قاتل ہوتا ہے۔ ہمارا ارتضیٰ کو مار دیا، کیا قصور تھا اس کا؟ تم ترس کھا سکتا ہے تبانہ، ہم نہیں۔ ارتضیٰ کو تم نے جنم دیا تھا مگر پالا ہم نے تھا، تم نہیں۔ ہم اس کی مورے تھا، وہ ہم کو اپنی مورے بلاتا تھا۔ زرکا خانم روتے ہوئے بین ڈال رہی تھی۔ تبانہ خانم کے قدم ایک لمحے کو رکے تھے، دوسرے لمحے وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ گل رانا میڈیکل باکس پکڑے عائش کے قریب بیٹھی، جس کی دبی دبی سسکیاں جاری تھی۔ گل رانا اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے اپنے گال سے بہتے آنسو بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس کے پاؤں سے بہتا خون کاٹن کے دباؤ سے روکتے وہاں مرہم لگاتے پٹی کرنے لگی۔ زرکا خانم کے بین بد دعائیں زنان خانے میں گونج رہے تھے۔ گل رانا خاموشی سے عائش کی پٹی کر رہی تھی۔ عائش گھٹنوں میں سر دیے اپنے اندر باہر اٹھتے درد پر قابو پا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ اس کے خوبرو وجیز چہرے پر اس وقت شدید سرخی، کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ عائش اس کے ساتھ سیاہ سی چادر میں سر سے پیر تک لپٹی ہوئی تھی۔ گیلے فراک اور زاویار خانزادہ کے خوف سے وہ شدت سے لرز رہی تھی۔ چہرہ اس کے لرزتے ہاتھوں سے بمشکل کور کر رکھا تھا، جو اس سے کور ہو نہیں رہا تھا، مگر زاویار خانزادہ کے حکم پر وہ اپنا چہرہ بمشکل ہی کور کیے ہوئے تھی۔ وہ بے حال سی اس بڑی اور بھاری شال سے لڑتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ بھاری سیاہ شال اس کے چہرے سے سرکتی اس کے سنہری بالوں سے سرک گئی تھی۔ جب اس ظالم انسان نے اسے کھائی سے دھکا ہی دینا تھا تو پھر چلتی گاڑی سے ہی دے دیتا دھکا، کیا فرق تھا؟ ابھی یا تھوڑی دیر بعد مقدر تو اس کے یہ سرد سخت پہاڑ ہی تھے جس میں اسے دفن ہونا تھا، یا پھر وہ دفن ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں نیچے کرب زدہ سسکی لے گئی تھی۔ زاویار خانزادہ ونڈ سکرین پر اپنی سرخ آنکھیں وحشت زدہ آنکھیں گاڑے خطرناک انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کا جی کر رہا تھا ساتھ بیٹھے نازک وجود کو اس پہاڑ سے بے دردی سے دھکا دے دے، مگر اس کے اور اپنے درمیان وہ رشتہ اسے روکے ہوئے تھا۔ اگر وہ نکاح کے 3 لفظ دہراتے اسے اپنی سپردگی میں نہ لیتا، اذان ملک کے بدلے بنا نکاح کے اس کے حوالے یہ وجود کر دیا جاتا، وہ پہلی رات ہی اسے موت کی نیند سلا دیتا۔ ارتضیٰ خان کے قتل میں یہ نازک وجود بھی ملوث تھا، وہ اسے بے درد سزا دینے والا تھا۔ شاید موت ہی اب اس کا مقدر تھی۔ وہ جبڑے پیچھے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا گیا تھا۔ گاڑی اسی جگہ پر ایک جھٹکے سے رکی جہاں ارتضیٰ خان کی گاڑی کھائی سے گری تھی۔ عائش آنکھیں کھولتے سامنے نظر آتی گہری کھائی کو دیکھتے سیٹ میں سمائی تھی۔ موت سے ملنا کتنا وحشت ناک ہوتا ہے، اسے بخوبی اندازہ ہوا تھا۔ اس کی نیلی خوبصورت آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ زاویار خانزادہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے نیچے اترتے اس کی طرف بڑھا۔ وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف ہوتے گاڑی کے تمام دروازے لاک کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی طرف دروازے کو ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازے کو لاک دیکھتے وہ جبڑے بھینچ گیا تھا۔ لاک کھولو، وہ جھکتے ہوئے اس کی طرف شیشے سے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے مکہ مارتے ہوئے گرجا۔ زاویار خانزادہ کے مکے کی ضرب سے شیشہ تھر تھرا اٹھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی وحشت ناک سرخی اور گردن کی نیلی ابری رگیں دیکھتے روتے ہوئے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے جبڑے بری طرح بھیجے تھے۔ اس نے پوری قوت سے مکہ دروازے کے شیشے پر مارا۔ شیشے میں دراڑ آئی تھی۔ عائش خوف سے بری طرح اچھلی تھی۔ دوسرے لمحے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے اسٹیئرنگ کو جکڑے کانپتے ہاتھوں سے اگنیشن میں چابی گھماتے گاڑی سٹارٹ کر گئی تھی۔ عائش! زاویار خانزادہ یہ دیکھتے حلق کے بل چیخا تھا۔
عائش نے زاویار خانزادہ کو دیکھتے روتے ہوئے گاڑی بیک پر لی تھی۔ زاویار خانزادہ بے یقینی سے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائش! زاویار خانزادہ چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ عائش نے چیختے ہوئے گاڑی کو اب آگے کی طرف بڑھاتے اسٹیئرنگ کو بائیں طرف گھماتے زاویار خانزادہ کو ہٹ کیا تھا۔ وہ زمین پر منہ کے بل گرا تھا۔ عائش روتے ہوئے ریورس پر گاڑی لے گئی تھی۔ زاویار خانزادہ زمین سے اٹھتے اپنی پوری فورس لگائے گاڑی کی طرف بھاگا۔ عائش اسے اپنی طرف آتا دیکھ چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ کی پیٹھ پر چوٹ آئی تھی۔ خون لکیر کی صورت اس کی پیشانی سے عارض پر بہہ رہا تھا۔ وہ پیشانی سے ابری رگیں اور سرخ خون اتری آنکھوں سے اس کی طرف تیزی سے بھاگتے ہوئے آ رہا تھا۔ عائش چیختے ہوئے تیزی سے گاڑی کو موڑتے گاڑی زن سے بگا کر لے گئی تھی۔ زاویار خانزادہ جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا وہ بھاگ رہا تھا، مگر گاڑی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے گہری سانس لیتے رکتے ہوئے اپنی قمیض کی پاکٹ سے موبائل نکال کر التمش خانزادہ کا نمبر ڈائل کیا۔ التمش، میری گاڑی ابھی بھی جہاں سے ارتضیٰ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہاں سے عائش لے کر نکلی ہے۔ پیچھا کرو اس کی گاڑی کا، وہ کسی صورت زیادہ آگے نہ جا سکے۔ مجھے بھی ایک گاڑی پہنچاؤ یہاں جلدی۔ زاویار خانزادہ دھاڑتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ عائش بہت تیزی سے گاڑی سڑک پر دوڑائے ہوئے تھی۔ اس کی نیلی متروم آنکھوں سے آنسو جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس کا وجود بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ کہاں جا رہی تھی اسے کچھ خبر نہ تھی، مگر اس ظالم انسان کی پناہوں میں واپس اسے نہیں جانا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے علاقے سے نکل نہیں سکے گی، مگر وہ اتنی آسانی سے کیسے خود کو موت کے حوالے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے خود موت کے منہ میں چلی جاتی؟ وہ روتے ہوئے گاڑی چلا رہی تھی۔ راستہ خطرناک تھا، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھیں، چاروں طرف پہاڑ تھے۔ سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ عائش نے سیٹ بیلٹ کھینچتے خود پر لگائی۔ وہ اب تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ جو بھی تھا اسے زاویار خانزادہ کی پناہوں سے دور جانا تھا۔ التمش اور زاویار خانزادہ گاڑی کلام کی سڑکوں پر برق رفتاری سے دوڑاتے عائش کی گاڑی کو تلاش کر رہے تھے۔ زاویار خانزادہ اسٹیئرنگ کو اپنے مضبوط انگلیوں سے جبڑے بھینچے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائے ہوئے تھا۔ باروب مغرورانہ نقوش پر چٹانوں کی سختی تھی۔ سرخ و سفید رنگت میں خطرناک حد تک سرخی گلی ہوئی تھی۔ پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھی۔ عائش کی گاڑی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کا غصہ اور قہر جیسے آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ پیشانی پر بہتے خون کو اس نے صاف تک نہ کیا تھا۔ عائش اس کی نگاہوں کے سامنے یوں اسی کی گاڑی لے کر بھاگ جائے، وہ ابھی تک جیسے یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بیوی، وہ بھی خون بہا میں آئی ہوئی عورت اسے یوں ڈچ دے گی، وہ بے یقین تھا۔ اس کا طیش و علم عائش پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بہت بار اس کے منہ پر تماچا مار چکی تھی۔ بھرے مجمع میں اس کے بھائی کو تھپڑ مارتے، اس پر پسٹل تانے اسے گالیاں دیتے وہ اسے پورے علاقے کے سامنے بے عزت کر چکی تھی۔ اس کی حویلی میں پولیس کے ساتھ داخل ہوتے وہ اس کے قہر کو للکار چکی تھی۔ اب اس کے سامنے ہی اسی کی گاڑی میں بھاگ گئی تھی۔ یہ تماچا سب سے بھاری تھا۔ تب وہ اس کی بیوی نہیں تھی، مگر آج وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ کسی کو بھی خبر ہو جاتی اس کی کیا عزت رہ جاتی؟ وہ ونڈ سکرین پر نگاہیں گاڑے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سے گاڑی تک لرز اٹھی تھی۔ التمش کی کال آنے پر زاویار خانزادہ نے فون ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ خان، وہ مس ملک عائش، میرا مطلب ہے بھابھی کی گاڑی کہیں دکھائی دے رہی؟ التمش کی آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ ہر حال میں تلاش کرو اس سے، وہ مجھے ہر حال میں چاہیے۔ زاویار خانزادہ فون پر چیخا تھا۔ خان، مجھے ڈر ہے بھابھی درخزئی کے علاقے کی طرف نہ نکل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ التمش کی بات پر زاویار خانزادہ کے گردن کی رگیں بری طرح پھولی تھی۔ اس سے پہلے ہی میں اس عورت کی جان لے لوں گا۔ زاویار خانزادہ بھوکے درندے کے مانند گراتے فون بند کرتے سیٹ پر پٹک گیا تھا۔ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ دھاڑتے ہوئے گاڑی سپیڈ سے بڑھا گیا تھا۔ عائش گاڑی کا کنٹرول اچھی طرح سنبھالے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ابھی اندھیرا نہیں چھایا تھا، اس لیے اس کی ڈرائیونگ کرنا آسان تھا۔ وہ جس سڑک پر تھی وہ کافی کشادہ تھی۔ زاویار خانزادہ کی دی ہوئی شال اس کے وجود سے سرکتے اس کی گود میں پڑی تھی۔ عائش نے چیختے ہوئے اس کی شال گود سے اٹھائے اپنے قدموں میں پھینک دی۔ نفرت ہے مجھے تم سے زاویار خانزادہ، تمہاری ہر چیز، تمہارے لمس، تمہاری سانسوں سے میں خوف خانے سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے شدت سے روتے ہوئے چیخی تھی۔ میں مزید تمہاری سزائیں نہیں سہوں گی۔ وہ اپنے نیلے گالوں سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گئی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اس کی چلتی سانسوں میں سکون کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ کچھ بھی کر کے اسے ادھر سے نکلنا ہی تھا۔
اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ یکدم پیچھے سے آتی ایک گاڑی زن سے اس کے دائیں طرف سے آگے بڑھنے لگی۔ عائش نے اپنی طرف کے شیشے سے گاڑی کی طرف دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر زاویار خانزادہ کو دیکھتے اس کی نیلی آنکھیں خوف سے پھٹنے کی حد تک پھیلی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف چہرہ کیے اپنے سرد سرخ آنکھوں اس پر گاڑ گیا تھا۔ عائش اسے دیکھتے خوف کی شدت سے رو دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ عائش زاویار خانزادہ کو دیکھتے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو بے دردی سے رگڑتے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھاتے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھانے لگی۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی بھی اسی سپیڈ سے آگے بڑھی تھی۔ وہ ابھی تک اس پر اپنی قہربار نگاہیں گاڑے ہوئے تھا جو چادر کے بغیر گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ اب دونوں کی گاڑی ایک ہی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی نگاہیں اس کے نازک وجود پر تھیں جو دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے اپنی گاڑی کو بھگا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کا قہر عائش پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کافی جیدار تھی، وہ یہاں کی عورتوں کی طرح نہ تھی۔ یہ اسے آج اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اتنا ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کے باوجود آج اس کے مقابل آ گئی تھی۔ اس کی دیدہ دلیری پر زاویار خانزادہ کی رگوں میں دوڑتا خون بھڑک گیا تھا۔ عائش ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے تیز و تند انداز میں ڈرائیو کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی طرف اس نے پھر نگاہ نہیں کی تھی، ورنہ اس سرد سرخ آنکھیں دیکھتے وہ سانس نہ لے پاتی۔ گاڑی روکو۔ زاویار خانزادہ اپنے ساتھ والی سیٹ کی طرف کا شیشہ نیچے کرتے حلق کے بل چیخا تھا۔ عائش اس کے دھاڑ سنتے سیٹ پر بری طرح اچھلی تھی، مگر گاڑی اس نے روکی نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اسے خون اشام نگاہوں سے گورتے اسٹیئرنگ بائیں طرف گھماتے اپنی گاڑی اس کی گاڑی سے ہٹ کی تھی۔ عائش چیختے ہوئے اسٹیئرنگ چھوڑ چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے زاویار خانزادہ کو دیکھا۔ گاڑی روکو ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا میں۔ وہ حلق کے بل اسے نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے چیخا تھا۔ عائش اسے دیکھتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے جبڑے بری طرح بھیج گیا تھا۔ سامنے والی سڑک پر پڑتے درخزی خانزادہ کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ اگر عائش اس طرف نکل جاتی تو بہرمند خان اور اس کے آدمیوں کی گولی کی برسات کرتے عائش کو وہ اپنی حراست میں لے کر اسے زیر کرنے کی کوشش کرتے۔ زاویار خانزادہ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ اپنی گاڑی کو گھماتے عائش کی گاڑی کے سامنے اس طرح اپنی گاڑی روکی تھی۔ وہ بالکل سیدھی اس کی گاڑی کے سامنے لاتے اس کا راستہ مکمل بلاک کر گیا تھا۔ عائش نے بری طرح چیختے زاویار خانزادہ کی گاڑی کو دیکھتے بریک پر پاؤں رکھا، مگر پھر بھی گاڑی زاویار کی گاڑی کو بہت بری طرح ہٹ کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کا سر بری طرح اسٹیئرنگ پر ٹکرایا تھا۔ اگر اس کی سائیڈ کا شیشہ ٹوٹتے اس کی آنکھ کے پاس آ کر کرچی سی چبھی تھی۔ دونوں کی چیخیں گونجی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی میں ایئر بیگ لگے تھے۔ وہ ایئر بیگ کھلتے عائش کو مکمل طور پر بچا گئے تھے، مگر زاویار خانزادہ کے پاس جو اس وقت گاڑی تھی اس میں یہ سسٹم نہیں تھا۔ اسے بہت بری طرح چوٹیں آئی تھی۔ عائش اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے بری طرح چیخ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے سر سے آنکھ کے پاس سے بہتے خون وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ بہت بری طرح زخمی ہوا تھا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے کراہتے ہوئے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ التمش خانزادہ کی گاڑی زن سے زاویار خانزادہ کے قریب آ کر رکی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی سے نکلتا زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے چیخ اٹھا تھا، خان! التمش خانزادہ نے تڑپتے اس کی پیشانی اور اس کی آنکھوں کے پاس اپنا ہاتھ رکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ پانی کی بوتل پکڑاؤ مجھے، زاویار خانزادہ نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ التمش نے آگے ہوتے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اس سے پکڑائی۔ زاویار خانزادہ نے پانی کی بوتل لیتے اس کا ڈھکن کھولتے پانی اپنے سر سے نیچے بہایا تھا۔ خان! التمش نے زاویار خانزادہ کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے پکارا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی جیب سے رومال نکالتے ہوئے اپنے سر پر کس کر باندھا تھا۔ عائش ابھی بھی بری طرح تھراتے ہوئے چیخیں مار رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے چہرہ گھماتے خون آلودہ نگاہوں سے عائش پر گاڑی۔ التمش! گارڈ ہو، گارڈ بن کر رہو، بیوی ہے وہ میری۔ زاویار خانزادہ التمش کو گھورتے ہوئے گھرا اٹھا تھا۔ التمش خانزادہ کی نگاہیں اس پر برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بغیر چادر کے تھی۔ جی خان! التمش سپاٹ لہجے میں بولتے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ التمش خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ آج پہلی مرتبہ زاویار خانزادہ نے اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ سے جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ ابھی بھی اس کا خون بہتے اسے اپنے وجود سے خون رستہ معلوم ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے گھورتے ہوئے گاڑی سے نکلا۔ التمش اب عائش کی طرف رخ پلٹ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ خون اتری آنکھوں سے عائش کی طرف بڑھا۔
جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے دروازے کو ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھولنا چاہا، جو زاویار خانزادہ کو دیکھتے خوف سے اچھلتے ہوئے دوسری جانب کھسکی تھی۔ گاڑی کے دروازے ابھی بھی لاکڈ تھے۔ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچتے جھکتے ہوئے نیچے سے پتھر اٹھائے، گاڑی کے شیشوں پر مارتے اسے توڑا تھا۔ عائش چیختے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ وہ ٹوٹے شیشے کے اندر ہاتھ ڈالتے لاک کھولتے عائش کو بازو سے کھینچتے باہر نکل گیا تھا۔ عائش کی اب خوف سے چیخیں تھمی تھی۔ وہ رکے ہوئے سانس سے زاویار خانزادہ کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ اس نے سانسیں روکتے زاویار خانزادہ کو دیکھا، جسے کمر سے تھامے خون آلودہ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ اس کی خون اتری آنکھیں اور خوف سے تر چہرہ دیکھتے خوف سے ہچکی لے گئی تھی۔ اس کے سر پر بندھا سفید رومال خون سے تر تھا۔ عائش کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ خوف سے اس کے مضبوط باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچے، اسے سختی سے اپنی باہوں میں تھامتے جھکتے ہوئے گاڑی سے اپنی شال پکڑی تھی۔ وہ اس کے وجود پر اڑاتے ہوئے اس کے بے ہوش وجود کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ اسے التمش کی گاڑی کی طرف بڑھاتا، اسے پچھلی سیٹ پر لٹاتے وہ التمش کی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی زن سے بگا کر لے گیا تھا۔ یہاں پر یہ قصہ تمام ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام قسطیں آسانی سے مل جائیں۔ اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔